बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर क्लास के साथ एसएसटी डिग्री कॉलेज इस्लामियात के मज़मून को लेकर मिस नबीला अंजुम आपके सामने मौजूद हैं और आगाज़ कर रही हैं इस्लाम के बुनियादी अरकान के चैप्टर हज का। लास्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग थी उसमें आपको हज के टॉपिक को पढ़ाया गया था, जिसमें हज के मुतालिक तफसीलात बयान की गई थी। ठीक है, कि हज कैसे होता है। तो हज दरअसल क्या है जिसके बारे में आपको बताया गया था, ये अल्लाह के घर की ज़ियारत करना। इसके लुग़वी मायने हैं ज़ियारत का इरादा करना, यानी वो मुक़द्दस मकाम जो अल्लाह का घर है एंड उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, उसकी ज़ियारत के लिए जाना, उसको देखने के लिए जाना और वहाँ पर ख़ास किस्म के मनासिक अदा करना। जबकि इसके इस्तिलाही मायने हमने बताए थे कि 8 ज़ुल्हज को ज़वाल आफ्ताब के बाद से 10 ज़ुल्हज की फजर तक हज की नीयत से एहराम बांधकर मैदान अरफात में वक़ूफ़ करना यानी ठहरना, और 10 ज़िलहज के बाद किसी भी वक्त खाना काबा का तवाफ़ करना हज कहलाता है। ठीक है, हज के तारीख़ी मंजर पे हमारी डिटेल से बात हुई थी, वो आपको बता दिया गया था। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि मीक़ात क्या होता है। ठीक है, जहाँ से एहराम बांधते हैं, एहराम बांधने की जगह एयरपोर्ट भी है जहाँ से आप अपने वतन से अपने मुल्क से रवाना हो रहे हैं, और अगर वहाँ पर मुक़ीम है तो मस्जिद आयशा से एहराम बांधेंगे। ये एहराम क्या होता है, ये मीक़ात से एहराम बांधा जाता है। ये 2 चादरें होती हैं। ठीक है, एक चादर जिस्म के पर को लपेटने के लिए और दूसरी तहबत के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक, उसके बाद एहराम बांधने का तरीका आपको बताया गया था कि एहराम किस तरीके से बांधा जाता है। ये मर्दों के एहराम का तरीका है। ठीक है, फिर उसके बाद खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, जिसे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। ठीक, फिर आ जाते हैं तलबिया पर। चूँकि एहराम बांध दिया है, अब एक ख़ास कलमा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वो है हज तलबिया। ठीक है, ये तलबिया के कलिमात आपके सामने मौजूद हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया ख़ास है। अब चूँकि हम हज के टॉपिक को समझने जा रहे हैं तो हज के इक़साम के बारे में भी बताया गया था कि हज के इक़साम का ताल्लुक़ एहराम से है, जिसमें पहली किस्म है हज इफ़राद। इसका मतलब है एहराम बांधकर सिर्फ हज करना। ठीक है, उम्रे के बगैर हज करना, डायरेक्ट हज करना। ठीक, और दूसरी किस्म थी हज क़िरान, यानी एहराम बांधकर पहले उम्रा करना और एहराम नहीं उतारना है। ठीक है, एहराम पहना ही रहेंगे और उसके बाद हज के मनासिक पूरे करेंगे। और तीसरी किस्म जो आपको बताई गई थी हज तमत्तु, इसके मायने है फ़ायदा उठाना, यानी पहले एहराम बांधकर उम्रा कर लेना, उसके बाद एहराम उतार देना और फिर हज की अदायगी के वक्त एहराम बांधना। मनासिक हज जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और ये तरीका हमें सिखाया है, ये है वक़ूफ़ अरफा, फिर है क़याम मुज़दलिफ़ा, फिर रमी जमरात और नहर हलक़ रास और तवाफ़ ज़ियारत। ये 5 जो है मनासिक हैं जिससे हज मुकम्मल होता है। अगर इसमें से कोई एक भी रह जाए तो हज कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ये हज के जो अयाम हैं ये 8 ज़ुल्हज से शुरू होते हैं और 12 ज़ुल्हज तक जारी रहते हैं। ये वो दिन हैं जिसमें हज के तमाम मनासिक अदा किए जाते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। चलिए आगाज़ करते हैं अपने मेन टॉपिक का कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज की अहमियत और फ़जीलत को किस तरह वाज़ेह फरमाया है। तो कुरान पाक में जहाँ मुख्तलिफ़ अक़ाइद और अरकान इस्लाम की तफसीलात बयान की गई, वहाँ हज की अहमियत को भी उजागर किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक पहला घर वो है जो लोगों के लिए बनाया गया है, ये मक्के में है। यानी बेशक पहला घर वो जो लोगों के लिए बनाया गया है मक्के में है। पहला घर कौन सा? अल्लाह का घर। ठीक है, इबादत की गर्ज से
اللہ کا جو گھر بنایا گیا یعنی پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مکے میں یعنی خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، نہایت برکت والا ہے۔ برکت کس طرح کی؟ یعنی اگر وہاں پر کوئی جاتا ہے اور کاروبار کے غرض سے جاتا ہے تو اس کو کاروبار میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رزق کی بھی بڑی برکت رکھی ہے، فراوانی کے ساتھ وہاں پہ رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے، پھلوں میں برکت ہے، کھانے میں برکت ہے، اور وہاں پر ریلیشن شپ میں برکت ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں برکت رکھی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ ہدایت کیسے ہے؟ کہتے ہیں سیدھا راستہ، وہ پلیٹ فارم، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کو ایک اچھے طریقے پر چلانے کے لیے جو ہمیں دیا ہے وہ ہے اسلام، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم۔ یہی دراصل ہدایت ہے۔ جب انسان مکے جاتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس کا دل صرف اللہ کے محبت میں سرشار رہتا ہے، اور جو مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا فوکس صرف اور صرف عبادت پر ہوتا ہے، کسی اور طرف وہ اپنا دھیان نہیں بٹاتے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت میں ہے 97 آیت ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو اس راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر، یہ کون سے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے؟ اللہ نے حج فرض کیا، بیت کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکیں، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے، بلکہ کن کے اوپر حج فرض ہے؟ جو اس راستے کی طاقت رکھے۔ راستے کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو کہ وہ حج کا پورا پیکج افورڈ کر سکے، اس کے اوپر حج فرض ہے، ٹھیک۔ اور جس نے انکار کیا، یعنی جس نے استطاعت ہونے کے باوجود، مالی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی حج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اس نے انکار کر دیا، اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، یعنی پھر اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک۔ اب پھر اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تنگ نظری کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، اس کے رشتوں میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حق دینا تھا، اپنا فرض پورا کرنا تھا اور وہ پورا نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کو دنیاوی اور جو اس کی زندگی کے نقصانات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جس کسی کے پاس بھی اتنا مال ہو جائے کہ وہ حج کر سکے تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ حج کرے، صحیح۔ نمبر 3 اس پہ آ جائیے، حج کے معلوم مہینے۔ معلوم مہینے سے کیا مراد ہے؟ ذی الحج کا مہینہ۔ اسلام سے پہلے حج کے 4 مہینے ہوتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد حج کا ایک مہینہ مخصوص ہو گیا، وہ ہے ذی الحج، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی مخصوص تاریخ یعنی 9 ذی الحج کو خاص حج کا دن کہلاتا ہے۔ حج کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے ہی عبادات کا اہتمام شروع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو حج کا معلوم مہینہ ہے جو سب کو معلوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر جس شخص پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو وہ حج میں جمع یعنی فزیکل ریلیشن نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اور وہ جھگڑا بھی نہ کرے۔ اب دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں، اس پہ ہم بات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حج کے معلوم مہینے تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ بس جس شخص پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے، یہاں کیا مراد ہے کہ جو شخص حج کے ارادے سے چلا گیا، یعنی جو پیکج افورڈ کر سکتا ہے حج کا، وہ حج پر چلا گیا ہے، تو اب وہ حج کے دنوں میں جب وہاں رہ رہا ہے، 40 دن کا وہاں قیام ہوتا ہے، تو وہ حج میں کچھ کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو عام طور پر جائز اور حلال ہیں؟ وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا فزیکل ریلیشن شپ، اس کو اردو میں جمع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اجازت نہیں ہے، خاص طور پر جب حالت احرام میں ہے، ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں۔ پھر آگے گالی گلوچ نہ کریں۔ انسان کی فطرت ہے، جب وہ بہت سارے لوگوں میں رہتا ہے، گیدرنگ میں رہتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے،
ٹھیک. اور بعض اوقات غصے کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو گالی گلوچ یعنی غصے کا اظہار اس کے ذریعے ہو جاتا ہے، گالیوں کے ذریعے ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے کہ نہ تو وہ جھگڑا کرے اور نہ ہی گالی گلوچ کرے، ایک دوسرے کی جو عادتیں ہیں یا مزاج ہے یا تلخی ہے اس کو برداشت کرے. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا حج کی ایک جو پروسیس ہے وہ آسانی سے ہو بھی جائے گا اور پھر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا وہ حج کا فرض. ٹھیک. پھر دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں حج کی اہمیت و فضیلت. احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر جو ارشادات ہیں اس میں حج کی اہمیت کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں. یہ پہلی حدیث ہے. جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا، ٹھیک ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور اس کے مناسک ادا کیے، مناسک یعنی عبادت کے طریقے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کیا بینیفٹ بتایا گیا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے حج کے لیے گیا، صحیح، اور حج کے دنوں میں وہاں رہا، مناسک ادا کیے، عبادات کی پراپر طریقے سے، اور اپنی زبان کی حفاظت کی، یعنی زبان سے اچھے الفاظ نکالے اور زیادہ تر اپنی زبان ذکر و اذکار میں مشغول رکھی، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہے. ٹھیک. اور ہاتھ سے محفوظ یعنی کسی کو مارا نہیں، کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی چوری نہیں کی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر رکھا، ان برائیوں سے روک کر رکھا، زبان کی اور ہاتھ کی برائیوں سے. تو اب کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اس نے زندگی میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. دوسری حدیث پر آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرو. ٹھیک ہے. یہ حج ایک الگ پروسیس ہے اور عمرہ ایک الگ پروسیس ہے، ایک الگ عبادت ہے، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، اس کی زیارت کرنا، یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے. جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ عمرہ کر سکیں تو وہ عمرہ کریں، اور اگر اس سے زائد مال ہے، وہ حج کا پیکج افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ حج کریں. ٹھیک ہے. اپنے پیسوں کو بلا وجہ دوسری چیزوں پر ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے عبادات میں اور اللہ کے گھر کی زیارت میں خرچ کریں، کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ غلط راستے پر استعمال ہوتا ہے تو وہ انسان کی شخصیت کو اور انسان کے کردار کو برباد کر دیتا ہے. انسان کی شخصیت اور کردار کی ڈیولپمنٹ اور پازیٹیوٹی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اپنا پیسہ صحیح جگہ پر استعمال کرے، اور وہ صحیح جگہ کیا ہے، حج اور عمرہ کرے. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ فکر کہتے ہیں غربت کو. ٹھیک ہے. فکر اس کو ایسی غربت جس میں بھوک کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، کھانا پینا نہ ہو، یا روزگار کی تنگی ہو. ٹھیک. جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کبھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا. ٹھیک. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں، انسان کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے. بھٹی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں آگ دہکتی ہے، جیسے تندور ہوتا ہے، جب لوہے کو اس میں ڈالا جائے تو اس کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سب جل جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے. جیسے اگر اس میں لوہا ڈالا جائے یا چاندی اور یا سونے کی کوئی بھی میٹل اس میں ڈالا جائے آگ میں تو کیا ہوگا، وہ اس کے میل کو مٹا دیتی ہے. چاندی کو جب واش کیا جاتا ہے تو بھٹی میں ہی واش کیا جاتا ہے، وہ چمک جاتی ہے، اور سونا بھی اسی طرح چمک جاتا ہے. تو جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے تو گناہوں کی گندگی صاف ہو جاتی ہے اور انسان پاک اور صاف ہو کر اس کی شخصیت چمکنے لگتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو تو ہم جیسے ہی ہمارے پاس زائد پیسے ہوں، مال ہو، اتنا ہو کہ ہم حج اور عمرہ کر سکیں تو فوراً ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس عبادات کی بہت اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے
حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کے لیے شفاعت کرے گا. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کو کرے. ٹھیک ہے، سفارش کرے گا اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن یعنی پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اتنی پیاری بات دیکھیں، کیا بینیفٹ. خود تو ہم پاک اور صاف ہوئے ہی، اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کی، ساتھ ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ 400 آدمی آپ خود چن لیں، 400 لوگ. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست و اقارب بھی ہو سکتے ہیں. ان سب کے لیے اجازت ہوگی آپ 400 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. اور انسان اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حج کرنے کے بعد انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. پھر آپ جائیے حج واجب ہونے کی شرائط. ٹھیک، حج کب فرض ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے کہ مسلمان ہونا. حج مسلمان پر ہی فرض ہے. ٹھیک، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے، اس کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ عقل مند ہونا، یعنی اس کو عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، عبادات کے طریقے آنے چاہیے. پاگل انسان پر، نفسیاتی مریض پر حج فرض نہیں ہے. اگر وہ وہاں پر جائے گا تو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے گا جس سے اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی، ان کی عبادات میں ڈسٹربنس ہوں گے. لہٰذا حج کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے. پھر کیا ہے؟ بالغ ہونا. بلوغت کے بعد حج فرض ہوتا ہے. اگر کسی نے بچپن میں حج کیا ہے تو اب وہ بالغ ہونے کے بعد بھی حج کرے گا. ٹھیک ہے، بچپن کا حج وہ فرائض میں نہیں آئے گا. اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ بلوغت کے بعد دوبارہ حج کرے. پھر ہے صاحب استطاعت ہونا، یعنی مال کا ہونا. جو شخص حج کا پیسہ افورڈ کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے، اتنا مال ہے کہ وہ پورا پیکج افورڈ کر سکے تو وہ حج کرے. ٹھیک ہے، جو اگر وہ حج نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے لیے سزا ہوگی، سخت سزا جو اس کو دنیا ہی میں اور آخرت میں بھی ملے گی. پھر دیکھیں حج کی ادائیگی کے لیے ایک حاجی روانہ ہو رہے ہیں، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی. اب آداب کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ آداب کون سے ہیں؟ ظاہری اور باطنی. ٹھیک، یعنی جو ظاہری طور پر ہوں گے اور جو اندرونی جو ہماری نیت ہوگی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ باطنی ادب، اللہ کی محبت. جب انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے محبت میں اپنے آپ کو وقف کر دے، کیونکہ وہ کس مقصد کے لیے حج کرنے جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر. لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کے ارادے سے نہ جائے، ورنہ پھر یہ دکھاوا اور ریاکاری ہو جائے گی. پھر کیا ہے؟ حج پر روانہ ہوتے وقت اور احرام باندھتے وقت مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلبیہ کے ذریعے اور دوسرے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو مصروف رکھے. پھر ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ توبہ استغفار انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. پھر ہے حاجی ہر وقت باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے اس کو فوراً کر لیں. نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھ کے، وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھنا بھی عبادت ہے. پھر دیکھیں جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے اور جو دشمن بھی ہے، جن سے جھگڑا بھی ہے، ان سب سے معافی مانگ کر جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں، کہاں سنا معاف کروا کے جائیں. اور اپنی نیت میں اخلاص رکھیے کہ میں صرف اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں یا حج کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کوئی پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے یا حاجن لگانے کے لیے یہ نیت رکھیں گے تو دیکھیں اللہ کے یہاں تو پھر یہ حج قبول نہیں ہوگا. تو نیت میں اخلاص رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان نے جو نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا. اگر حج کی نیت خالص اللہ کے لیے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا. اس کے بعد ہے زبان کی حفاظت. حج کے لیے روانہ ہوئے، اپنی زبان کی مسلسل حفاظت کرنی ہے. کوشش کریں زیادہ تر خاموش رہیں. خاموشی کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کو زاہد و عابد بنا دیتی ہے.
جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کی توجہ، اس کا دھیان اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، نہ زیادہ بولنا ہے، ضرورت سے زائد بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری بات ہے تو بات کریں، ورنہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ پھر جب حج کے لیے نکل رہے ہیں تو صدقہ و خیرات کر کے نکلیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے نکلیں، اگر قرض ہے تو اس کو قرض کو چکا کر نکلیں، ٹھیک؟ اور حج حلال کمائی سے اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، حلال کمائی ہی کے ذریعے حج کریں، حرام کمائی سے کیا ہوا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ ناپاک پانی سے کسی کپڑے کو دھوتے ہیں تو وہ تو پاک نہیں ہوگا نا، آپ کو پاک پانی سے کپڑا دھونا ہوگا تو ہی وہ پاک ہوگا۔ اسی طرح حلال کمائی سے کیا ہوا حج ہی اللہ کے یہاں قبول ہے، حرام کمائی سے کیا ہوا حج اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ پھر دیکھ لیتے ہیں حج کے فائدے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ ثمرات کہتے ہیں پھل کو، ٹھیک ہے، رزلٹ۔ اور حکمتیں، حکمتیں کسے کہتے ہیں؟ یہ وقتاً فوقتاً جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اس کو حکمتیں کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان عاجز ہو جاتا ہے، ایک ایسا منظر جو عجز و نیازی کا ناقابل فراموش تجربہ کہلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ میں تیرے ہی سامنے حاضر ہوں، تیری ہی بادشاہت کو مان رہا ہوں اور سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، اس دنیا کا سارا کام، ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر آیا ہوں، تیرے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہوں۔ تو عجز و نیازی کا یہ جو خاص منظر ہوتا ہے، یہ ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے، اور حج کے جو دلکش مناظر میں تاثیر ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ کون سے مناظر ہوتے ہیں؟ گیدرنگ کے ساتھ آپ دیکھیں، وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ، پھر رمی جمرات، پھر حلق و راس، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ خاص ایک مناظر ہوتے ہیں جب لوگ گیدر ہوتے ہیں اور گیدر ہو کے ایک اجتماعی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ مناظر سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ اجتماعی قوت ہے مسلمانوں کی جس سے غیر مسلم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ پھر آپ دیکھیں اتحاد و یگانگت کا عظیم الشان مظاہرہ، اتحاد یونٹی کو کہتے ہیں، یگانگت ایک جیسا، دیکھیں ایک جیسا لباس، ایک جیسی زبان، لباس کون سا؟ احرام، اور یگانگت یعنی ایک جیسا کلمہ لبیک اللہم لبیک، یہ لباس اور تلبیہ یہ کیا چیز پیدا کرتے ہیں؟ ایک جیسی یعنی ظاہری کیفیت، ایک جیسا مظاہرہ، یک زبان ہو کر سب اس پر اتفاق کر کے اتحاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کی سوچ ٹکراتی ہے، نہ کسی کے خیالات ٹکراتے ہیں، نہ مزاج ٹکراتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر اللہ کی عبادت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کون سے مقامات مقدسہ؟ میدان عرفات، بنا، پھر غار حرا، یہ زیارات ہوتی ہیں جو مکے میں موجود ہیں اور مسلمان ان کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے امپریس ہوتے ہیں اور اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش نصیب بنایا کہ اپنے ان مقدس مقامات کی زیارت کی طرف بھیجا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی یہاں کے مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت کا خاتمہ۔ عام طور پر انسان فرقہ واریت میں بڑھ جاتا ہے، اس میں مذہبی فرقہ واریت بھی ہوتی ہے اور سیاسی فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، لیکن جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ ایک جیسی زبان بول رہے ہوتے ہیں، کلمہ سب عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلبیہ، ٹھیک ہے، جو کلمہ تلبیہ ہے یعنی حج تلبیہ ہے، وہ ایک ہی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن رہے ہوتے ہیں، وہاں پر لباس کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی طریقے پر سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم تمام عبادات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرقہ اپنا اپنا ایک گروپ بنا کے الگ جا رہا ہے، بلکہ ایٹ اے ٹائم سب ایک ہی طور پر ایک ہی طریقے پر عبادت کر رہے ہوتے. پھر یہ وہ عالمگیر اخوت و محبت ہے جس سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ عالمگیر اخوت و محبت کا مظاہرہ خاص طور پر حج کے دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے. پھر آپ دیکھیں، حج ایک جامع عبادت ہے، ایک مکمل عبادت ہے. اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ حج کی جامعیت کیا ہے؟ عبادات کا اصل مقصد انسان میں انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی پسندیدہ صفات پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے عبادات کے بارے میں بتایا گیا. انفرادی عبادات ہم نماز کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک، اور اجتماعی عبادات ہم جو حج کے ذریعے کی جاتی ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اخلاقی برائیوں سے پاک صاف کر کے اسے قرب الہی کے قابل بناتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اجتماعیت میں آتے ہیں. اس عبادات کا اثر ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے، ہمارے کردار پر پڑتا ہے. اور جب ہمارا اخلاق پاکیزہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت سب محبت پر غالب آ جائے گی. یعنی تمام رشتوں کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہو جاتی ہے جب انسان اجتماعی طور پر عبادت کرتا ہے. حج سے یہ تمام صفات پوری طرح پیدا ہو جاتی ہیں. حج کی جو گیدرنگ ہے یہی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اخلاق اور کردار کو ڈیولپ کرتی ہے. اسی لیے اس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے. اس عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے. اب یہ تمام عبادات کون سی ہیں؟ ارکان اسلام، یہ وہ تمام عبادات ہیں جو عبادات کی روح. نماز پہلی کیا ہے؟ نماز. حج جو ہے وہ نماز بھی ہے، کیونکہ کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو حج تو کرنے جا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا. جس طرح نماز میں عاجزی و انکساری ہے، ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عجز و انکساری کا پیکر بنائے. تو حج کے بغیر، نماز کے بغیر حج قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نماز اس میں لازمی ہے. عام طور پر نماز فرض ہے، لیکن حج میں تو خاص طور پر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر دیکھیں روزہ. حاجی حج کے دنوں میں 10 روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ روزے یکم ذی الحج سے شروع ہو جاتے ہیں، 7 ذی الحج تک وہ روزے رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ روزے نہیں رکھتے. 3 روزے جو ان کے بقایا رہ جاتے ہیں تو وہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد رکھتے ہیں. اور روزے میں جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت وہاں پر محسوس کرتے ہیں، رمضان کی کیفیت محسوس کرتے ہیں. اور دیکھیں، ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ حج کی عبادات میں شامل ہو تو دیکھیں، جو شخص بھی ذی الحج کے 10 روزے رکھتا ہے، ذی الحج کے عشرے کے روزے رکھتا ہے، تو یہ روزے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کی جو روزہ رکھنا ہے، اس کی جو عبادات ہے، حاجیوں کی عبادات کے ثواب کے مساوی ہو جاتی ہیں. خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے کہ اس شخص کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آگے آنے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور یہ روزہ رکھنا سنت ہے. یہ یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے. جبکہ حاجیوں کے لیے کیا ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں. 7 روزے وہ مناسک کے حج سے پہلے یکم ذی الحج سے 7 ذی الحج تک، اور اس کے بعد 3 روزے وہ بعد میں پورے کر لیں. تو لہٰذا جس طرح روزے میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح حج کے روزوں میں بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں جو رمضان کے روزوں کی ہوتی ہیں. لہٰذا حج کیا ہے؟ روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا. کیونکہ ایک حاجی اپنا مال بچا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور دیکھیں، یہ کوئی سستا پیکج تو نہیں ہوتا، اچھا خاصا مہنگا پیکج ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ پیسہ لگاتا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. تو یہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات کا، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اور اس کو
کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پیسے کو بچانا، یہ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا حج کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے. پھر حج جہاد بھی ہے. جہاد کیا ہے؟ مسلسل کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا. ٹھیک ہے، یہ جسمانی جہاد کہلاتا ہے. حج ایک جسمانی عبادت ہے اور اس میں بہت محنت اور بہت کوشش ہے. یہ مشقت والی عبادت ہے اور انسان اس میں مسلسل مشقت کرتا رہتا ہے. اور کس کے خاطر کر رہا ہے؟ اللہ کے خاطر مشقت کر رہا ہے. اللہ کی عبادات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، سفر کی مشکل اٹھا رہا ہے اور رہائش کی پریشانی اور مشکل اٹھا رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی محبت سے سرشار ہے. تو لہٰذا حج کیا ہے؟ وہ بھی جہاد ہے. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مردوں کا تو جہاد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے. حج کا سامان تیار رکھو، یہی تمہارا بہترین جہاد ہے. تو آپ دیکھیں، اگر ہم حج کی تیاری کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ حج کے لیے لاکھوں روپیہ ایک دم سے آ جائے گا. یاد رکھیے گا حج نیت سے ہوتا ہے. جب انسان حج کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیسوں کا بھی انتظام کر دیتا ہے. ہاں، قطرہ قطرہ دیکھیں سمندر بنتا ہے. جیسے اگر آپ نل کھولتے ہیں، پانی کا قطرہ ایک بالٹی میں ایک قطرہ قطرہ پڑتا رہتا ہے، ڈلتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پانی کی بالٹی بھر جاتی ہے. اسی طرح اپنے دل میں ارادہ رکھیے کہ اے اللہ میں حج پہ ضرور جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ میں حج پہ ضرور جاؤں گی. تو آپ ارادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حج پہ بھی جائیں گے. لیکن اس کے لیے کیا چیز ہوگی؟ ایک کوشش بھی ہوگی. کیا کوشش ہوگی؟ کہ اپنی پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے سے پیسے نکال کر جمع کرنا شروع کر دیں. یہ حج کا سامان آپ جمع کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا سامان تیار رکھو. جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حج پہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام عبادات کرنے کا شوق اور ذوق دے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں حج پر بلائے تاکہ ہم حج کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی ہر خواہش کو جو جائز ہیں وہ قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں ہدایت کا راستہ کھول دے، ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے تاکہ ہم ہدایت پا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. چلیے، یہ آپ کا حج کا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا اور ارکان اسلام آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.